पास मौजूद है इस हवाले से कि शहर हैदराबाद में पिछले टाइम गुज़िश्ता चंद रोज़ में, चंद हफ्तों के अंदर, और ख़ास तौर पे जिन एतबारात से, जिन ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश है जो ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान में ये चीज़ें पेश आई, बनिस्बत के जो अग़ियार है तनासुब मुसलमानों का सबसे ज़्यादा है, और तब भी कोई ऐसे क़त्ल व गारतगिरी के वाक़यात होते हैं या जो अखलाक़ी जो गिरावट है, ऐसे एक वाक़या जो पेश आते हैं, तो आज हम कहीं ना कहीं आज उस्मान भाई से इस ताल्लुक़ से हम पूछना चाहेंगे, उनके हवाले से सुनना चाहेंगे उनके ज़रिए, क्योंकि उनकी बात यूथ में मानी जाती है और यूथ उनकी बात सुनती है और उनमें ख़ासा असर है उस्मान भाई का। तो इस हिसाब से हम बात करने के वास्ते आए हैं। उस्मान भाई, सबसे पहले मैं हमारे इस चैनल में आपका खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्मान भाई, मैं आपके ज़रिए ये जानना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे पिछले कई एक जो है ना महीनों में या हफ़्तों में ऐसे नाखुशगवार वाक़या पेश आया, और ख़ास तौर पे चंद एक हफ़्ता पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे जो मज़हब इस्लाम जो एक आफाकी मज़हब है और उसके मानने वाले आज ज़मीन और सी खाक छान रहे हैं, इज़्ज़त के एतबार से, हमदर्दी के एतबार से, क़ुरबानी के एतबार से उनकी मिसालें दी जाती थी। आज क्या हो गया, जो नौजवान मंशियात की इस्तेमाल करते हुए कई एक जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, अब इसका तदारुक कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। भाई जावेद भाई, असल मसला ये है कि सबसे पहला मदरसा माँ की गोद से शुरू होता है, और वालिद अक्सर कमाई के लिए बाहर चले जाते, वालदा बच्चों की तरबियत के पहली ज़िम्मेदार वही रहते, और उन्हीं की गोद से जो बड़े हुए परवान चढ़े, तो बड़े बड़े उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास जो दीन की तालीम, आज दीन फैला हुआ है हिंदुस्तान बर्रे सग़ीर में, अल्हम्दुलिल्लाह। आप नाम सुने होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ज़्यादा बेहतर जानते, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सब माँ की तरबियत से आगे बढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद बेशक वालिदैन का दोनों का बहुत बड़ा उसमें क़ुरबानी होती है उनकी तरबियत के लिए। मसला ये है कि भाई सबसे पहले हम अपने औलाद की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं दिए, दुनियावी तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा हम लोग, यानी बच्चा डॉक्टर कैसा बन जाए, इंजीनियर कैसा बन जाए, या लॉयर कैसा बन जाए, लेकिन बच्चा मुसलमान कैसा बने, एक दाई कैसा बने, एक वो लड़का जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने जिनको खैर उम्मत का लक़ब दिया, वो बच्चा कैसा बनाना, इस तरफ तवज्जो नहीं दिए, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। हम खैर उम्मत है, यानी नेकियों की तालीम देने वाले और बुराइयों को रोकने वाले। जब हमको हमारे वालिदैन से अगर ये तालीम नहीं मिली तो माशरा वही परवान चढ़ेगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा, लेकिन एक सही मुसलमान नहीं बन सकता। ये असल मसला यहाँ से है। उस्मान भाई, आपने बहुत बेहतरीन बात की कि आज एक डॉक्टर बन रहा है, लेकिन इंसान बनने की ज़रूरत है, इंसानियत के लिए काम करने की ज़रूरत है। जो इंसानियत को जो पामाल कर दिया गया है उसको वापस लौट के लाने के लिए की बेहद ज़रूरत है। तो मैं इस ज़िमन के अंदर आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या उलमा को और बस्तियों लेवल के ऊपर, मुकामी सतह के ऊपर जो बाअसर जो शख्सियात होते हैं, काउंसलिंग करते हुए बस्तियों में, और उलमा अपने खुतबात में अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए, आवाज़ आप बुलंद करनी चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, सही फरमाया भाई आपने। बिला किसी से भी इख्तिलाफ के, मसले के इख्तिलाफ या सियासी इख्तिलाफ के, मैं गुजारिश करता हूँ तमाम ज़िम्मेदारों से, तमाम वो लोग जिनका असर यानी शहर हैदराबाद और अतराफ़ इकनाफ में है, उन तमाम की ज़िम्मेदारी है कि वो लोग अपने हल्क़े, अपने जो यानी जहाँ जहाँ एरिए है वो बस्तियों में, वो लोग ये काम करें कि बुराइयों को मिटाने वाला और अच्छाइयों को फैलाने वाला काम करें। अल्लाह ताला पूछेगा उससे जो
یعنی جہاں کا ذمہ دار ہے، مثلا یہ بستی ہے، یہ بستی میں کس کا اثر چلتا، اس سے اگر وہ برائی کو دیکھتے ہوئے انجان مارے گا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس اس کو اللہ نے طاقت دیا اس کو بولنے کی، اس برائی کو روکنے کی، اگر وہ خاموش رہا تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پکڑ میں ہوا تھا۔ اسی طرح علماء اکرام کی ذمہ داری ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ دعوت کا، دین کا کام، نمازوں کی طرف بولنا صحیح ہے۔ اصل چیز یہ آج کل جو آ رہی ہے برائیوں کو میٹنے کی طرف، یعنی جیسا ہم بچپن میں دیکھتے تھے مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بستی بستی کام کرتے تھے اصلاح معاشرہ کا۔ میں یہ بھی دیکھتا تھا کسی جگہ 15-20 آدمی بیٹھے رہتے تھے ان کے جلسے میں، لیکن وہ ضرور یہ نہیں دیکھے کہ تعداد کتنی ہو۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں ہمارے علماء کرام سے، ہمارے مساجد سے یہ پیغام جانا چاہیے نوجوانوں کو کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، دین کی طرف راغب ہوں، چونکہ ایک پریکٹیکل مسلمان جو ہوتا نا اس کو دیکھ کے لوگ، یعنی ہاں بھائی یہ مسلمان ہے۔ آج مسلمان کو دیکھ کے مسلمان گانجا بیچنے والا، مسلمان شراب بیچنے والا، مسلمان جوا کھلانے والا، مسلمان سود خور، سود پہ چلانے والا مسلمان، ہر وہ برائی جس کو مٹانے کے لیے ہم کو یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ نے خاتم النبی بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کو یعنی سونپ کر گئے کہ میرے اس پیغام کو دنیا کے ہر اس انسان تک پہنچائے جن تک میں یہ بات نہیں پہنچا سکا۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر کی حیثیت سے لوگوں میں، انسانوں میں، تمام مذاہب کے لوگ، تمام لوگوں میں بحیثیت مسلمان انسانیت کی بقا کے لیے اور ظلم کے خلاف اور برائی کے خلاف ہم سب سے پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کر کے دوسروں تک یہ پیغام، جب ہم اپنی اصلاح کریں گے جاوید بھائی تو ہم دوسروں کو بولنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک ماں آ کے بولے کہ حضرت میرے بچہ شکر میٹھا بہت کھاتا، تو انہوں بولے کہ ایک ہفتے کے بعد آؤ ماں، تو وہ دور سے ایک شہر سے آئے تھے وہ، تو پھر اس کے بعد جب ایک ہفتے کے بعد جب آئے تو بولے بیٹا شکر یعنی میٹھا زیادہ مت کھاؤ، اچھا نہیں ہے۔ تو وہ ماں یہ بولی کہ شیخ یا حضرت آپ یہ بات پہلے جب آئی تھی تب بھی بول سکتے تھے۔ تو حضرت شیخ نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس وقت میٹھا بہت زیادہ کھاتا تھا، ایک ہفتے میں میں کنٹرول کر لیا، اس کے بعد میں یہ نصیحت کر رہا ہوں۔ نصیحت کرنے والے پر ضروری ہے کہ وہ خود بھی یعنی بعمل خود یہ چیزوں سے بچ کے دوسروں کو اس کی تلقین کرے، وہ اثر بھی رہتا۔ اسی لیے تو دیکھیے ڈاکواں حضرت شیخ کے یعنی الحمدللہ کتنے بڑے وقت کے ولی بن گئے تائب ہو کے۔ تو اسی لیے اس شہر سے گندگی کو میٹنے کے لیے صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے، پولیس کو ہمارے خاموش بیٹھ جانے کی وجہ سے یہ جرم عام ہو رہا۔ کون سی بستی میں کہاں گانجا بکرا، اس کے اوپر ہم کو، ہمارے نوجوانوں کو، میں آپ کے ASJ چینل کا مشکور ہوں، آپ کے ذریعے سے میں ان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کی بستی میں جہاں کہیں برائی کو دیکھیں، آپ پولیس کو انفارم کریں۔ گانجا ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے جرائم پھیلنے کا یہ بہت زیادہ یعنی جو سبب بن رہا۔ اس کے علاوہ وائٹنر کا ایسا استعمال ہو رہا جس سے جوان جو ہے نا بچے جوان ہونے سے پہلے ختم ہو جا رہے ہیں۔ یہ ملک کی تعمیر کیسا کریں گے، یہ معاشرے کی تعمیر کیسا کریں گے؟ اس کے علاوہ میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ گھٹکے کی وجہ سے آج کتنے نوجوان ہیں جن کا ماؤتھ کینسر ہو رہا، جن کا تھروٹ کینسر ہو رہا، اور اس شہر میں ہمارے شہر میں کم از کم روزانہ 6 سے 7 آدمی گھٹکے کے کینسر کے، گھٹکا کھانے کے کینسر کی وجہ سے، وائٹنر کی وجہ سے انتقال کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا۔ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان نان مسلم تمام لوگ اس سے یعنی افیکٹ ہو رہا، اور یہ زہر پھیلانے والوں کے خلاف حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت بھی کر رہی ہے کچھ کام، لیکن
ذمہ داری جیسے آپ نے فرمایا علماء کرام کی ہے، اپنے مساجد سے خطبوں میں اس چیز کو روکیں، گٹکے کو روکیں. گٹکا پولیس پکڑ رہی ہے، کتنا پکڑے گی؟ جہاں انفارمیشن مل رہا تبھی پکڑ رہے. جب ہر ایریے کا نوجوان، ہر ذمہ دار، میں کچھ نہیں سمجھنا میری بات کو، ہر ایم ایل اے، کارپوریٹر، ایم پی، تمام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اپنے اثر رسوخ کا استعمال کریں. اور یہ جہاں بھی گانجا بک رہا، یہ گندگی جہاں بھی بکری، اس کو نشاندہی کریں اور پولیس کے علم میں لائیں. دیکھیے میرا چیلنج ہے انشاءاللہ تعالی، یہ 6 مہینے میں اس لت پہ وہ آدھے سے زیادہ کنٹرول حاصل ہو جا سکتا. تو میں تمام سے، آپ کے چینل سے میں گزارش کر رہا ہوں ان تمام ذمہ داروں سے کہ میری بات کا کوئی بھی برا نہ مانے. میں صرف اصلاح کے لیے بول رہا ہوں. آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کو مٹانے کے لیے آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور والدین کے ساتھ جس طرح سے آپ نے فرمایا، جو دل خراش واقعہ، دل سوز واقعہ جو پیش آیا، اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ اپنے والدین کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انہیں اف تک نہ کہیں. ان کے سامنے جب ٹھہریں اپنے یہ بازوؤں کو، شانوں کو بالکل جھکا کر ٹھہریں اور ان کے ساتھ بہت ہی نرمی سے بات کریں. آج صرف مسلمانوں میں نہیں بھائی، پچھلے تقریباً 15 دن پہلے جائیداد کے لیے ایک غیر مسلم بوڑھی ماں تقریباً 65 سال کی تھی، اور ان کو اولڈ سٹی میں 2 بچے جائیداد کے لیے قتل کر دیے. اسی طرح یہاں بھی جائیداد کے لیے یعنی بیچارے بہت اچھے آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے. یعنی ان کی تعریف جتنی کروں اللہ کے فضل سے الحمدللہ شاید بہت وقت ہو جائے، لیکن مختصر یہ کہ ہر آدمی، ہر بچے، ہر بوڑھے ہمارے علاقے کے، ان کا تمام لوگ احترام کرتے تھے، سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے. تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں نوجوانوں سے، تمام ہندو مسلم نوجوانوں سے، کہ اپنے والدین کا احترام کریں اور ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ کوئی تکلیف نہ دیں. آج ہے کل چلے جائیں گے، وہ آج ہے آپ کے سامنے. میں مسلمانوں کے لیے یہ پیغام بتانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو ایک بار اگر کوئی مسکرا کے دیکھ لیا، مسکرا کے، خوش ہو کے مسکرا کے دیکھ لیا، تو ایک حج کا ثواب ہے، اللہ کے مقبول حج کا ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار دیکھنا چاہیں گے، جتنے بار دیکھیں گے کیا اتنے بار ثواب ملے گا؟ تو ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم جتنی بار یعنی مسکرا کر خوشی سے اپنے والدین کی طرف دیکھیں گے تو اتنی بار آپ کو مقبول حج کا ثواب ملے گا. لوگ 5 لاکھ 6 لاکھ روپے ڈال کے جاتے، اتنے دن وہاں پہ صعوبتیں، مشقتیں. حج بھی آپ سب کو معلوم ہے کتنا تکلیف دہ ہوتا. وہ حج کی کوئی قبولیت کی گارنٹی نہیں دے سکتے جاوید بھائی، کیا بات بولے، گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ گارنٹی ہے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھ لو، یہ مقبول حج کا ثواب ہے. میں گزارش کر رہا ہوں اپنے تمام آپ کے چینل دیکھنے والے تمام ناظرین سے کہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ان کی ہر تکلیف میں آپ ان کا ساتھ دیں. اس کا عمل جو ہے نا، اس کا اجر ایسا ہے، دنیا میں بھی آپ سرخرو رہیں گے، کہیں بھی ناکام نہیں ہوں گے. والدین کی دعا لینے والا کہیں بھی رسوا نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اگر کوئی والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا، نافرمانی کرتا، ان کے ساتھ گستاخی کرتا، تو یاد رکھیے اس دنیا میں ایک ایسا گناہ ہے جاوید بھائی، اس دنیا میں وہ ذلیل ہو کے مرے گا، اس کے بعد آخرت کا 2 عذاب ہے اس کو. اس دنیا میں لازم رسوا ہونے کے بعد ہی انہیں آخرت کا عذاب اس کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تمام لوگ، نوجوان سب لوگ تعمیل کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے علاقوں میں محبت سے ہمارے شہر کے ترقی کے لیے، شہر کو مضبوط، ہمارے ملک کو مضبوط بنانے والا صحت مند معاشرہ تیار کریں. صحت مند معاشرہ کب تیار ہوگا؟
یہ گھٹکے وائٹنرس یہ چیزوں سے دور ہوں گے, گانجے سے, تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. یہ میری گزارش ہے آپ سے, اور میں مشکور ہوں تمام آپ کے ناظرین کا اور آپ کا, آپ کی ٹیم کا. اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو ترقی دے. اللہ تعالیٰ روز بروز جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ اس میں آپ سب کو استقامت دے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ سے ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.